नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका आसिफ शर्मिला हाजिर खिदमत है। नाज़रीन आज हमारी जैसे कि आप देखते हैं कि कोई स्पेशल ट्रांसमिशन होती है और उसमें हम एक मुल्क की एक ऐसी शख्सियत को लेके आपके सामने हाजिर होते हैं जिनका नाम जिनका मुकाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता। आज जो शख्सियतें हमारे साथ इन्हें भी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इनकी अपनी एक पहचान है। नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी सेलिब्रिटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिसे आप बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा जानते पहचानते हैं। इसके अलावा आबाद एक इदारा है हमारे पाकिस्तान का जो कि बिल्डर्स के हवाले से और कंस्ट्रक्शन वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करता है। उनकी एक एसोसिएशन कह सकते हैं, एक फेडरेशन कहते हैं आबाद, तो उसके साबका चेयरमैन भी रहे। इसके अलावा गौहर कंपनी के चेयरमैन हैं और बिज़नेस फेडरेशन के वाइस चेयरमैन रहे और इलेक्शंस भी जीते और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। जहां बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम किया वहां बहुत सारे और भी काम किए हैं जो कि हम रफ्ता रफ्ता गुफ्तगू में आपको बताएंगे। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे मुल्क की जिन्होंने बड़ी अनथक मेहनत से, लगन से आज अपना ये मुकाम बनाया है बिज़नेस कम्युनिटी में। तो हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ़ गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हनीफ़ गौहर साहब पहले बताइए कि तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हनीफ़ गौहर साहब इतना बड़ा मुकाम बना लेना और इतनी स्ट्रगल करना, तो ये किस तरह से आपने किया? इंसान का काम है कोशिश करना, और ये मकाम और ये इज़्ज़त, ये रुतबा, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का काम होता है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने हिस्से की जद्दोजहद करता रहा और ये मकाम और ये इज़्ज़त जो है तो वो अल्लाह ताला ने नसीब की, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। नहीं, वो तो बिल्कुल बेहतर है कि अल्लाह ताला नवाजता है जब इंसान मेहनत करता है, उसकी लगन सच्ची होती है, उसकी जस्तजू सच्ची होती है। लेकिन हम अपने इन नौजवानों को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बिज़नेस में या दीगर शोबाए ज़िंदगी में, हम उनको बताना चाहते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे मुल्क की जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उन्होंने किस लगन से, किस मेहनत से अपना ये मुकाम बनाया है और किस तरह से आप इस तरफ आए, क्या सोच थी आपकी? देखें, जहाँ तक आपने यूनिवर्सिटी के बच्चों की या हमारी यंग जनरेशन की बात की है, तो यकीनन उन बच्चों को मैं माजी में भी ये पैगाम देता रहा हूँ और आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक मरतबा फिर मैं ये पैगाम दूंगा कि अपनी क्रेडिबिलिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें लाइफ के अंदर। जो इंसान शॉर्टकट करके जाता है या जाना चाहता है तो वो बहुत जल्दी गिर जाता है। आपके इल्म के अंदर होगा, जब आप बग़ैर सोचे समझे भागना शुरू करते हैं तो आप मुंह के बल किसी वक्त भी गिर सकते हैं, लेकिन आप तहम्मुल से आप वॉक करते हुए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देर तक जाएंगे और दूर तक जाएंगे। तो यही सिचुएशन हमारी भी है कि हमने भी एक गरीब घराने से, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले घराने में जन्म लिया, इसी कराची शहर के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी काम को ये सोच कर नहीं किया कि कोई काम छोटा होता है या कोई काम बड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद को सामने रखते हुए, हालांकि मेरे वालिद एक कराची पुलिस के अंदर पुलिस अफसर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने अपने तौर पर कराची में रहकर हर किस्म की जद्दोजहद की, हर किस्म की मेहनत की, और उसमें ये नहीं देखा कि मैं एक पुलिस अफसर का बेटा हूँ तो मुझे ये वाला काम नहीं करना चाहिए। इसमें खुदा न खास्ता कोई तज़लील वाला काम है। काम करने में कोई तज़लील नहीं होती और काम करना कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो सिर्फ़ अपने दिमाग में ये रखते हुए कि जद्दोजहद करनी है और अपने तौर पर करनी है। बिल्कुल हनीफ़ भाई, आप सही कह रहे हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, नीयतें सबसे बड़ी होती है कि एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए अगर आप काम कर रहे हैं और उससे कई लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो जाहिर है कि उसके लिए मेहनत, तो बहुत से मराहिल आए होंगे, इसमें आपकी बहुत सी दुश्वारियाँ भी आई होंगी, तो थोड़ा सा उसका भी जिक्र कीजिएगा।
دشواریاں تو دیکھیں لائف کے اندر نہیں آتی تو اس لائف کا تو مزہ نہیں ہوتا. اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی بہت اتار چڑھاؤ آئے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. کم از کم جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت سے نوازا کہ میں جو ہوں تو مختلف زندگی کے ادوار کے اندر نشیب و فراز آئے, لیکن ان نشیب و فراز کا بڑی فراخ دلی کے ساتھ مقابلہ کیا, اور الحمدللہ وہ مقابلہ کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ میں ان مشکلات سے گریجولی نکلتا چلا گیا. جب وہ نکلتا چلا گیا تو جو مشکلات تھی وہ پیچھے رہتی گئیں, اور میں جو تو کیونکہ آپ کی لگن تھی, آپ کی ایک سچائی تھی کہ مجھے اس میں اپنے اس مقام پہ پہنچنا ہے, کیونکہ ایک اہم ہوتا ہے نا کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے. تو جب تک میں نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا, اور جو کہ اسٹرگل میں ہیں ان سے بھی میرے خیال سے آپ بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک منزل کا تعین کریں, اور اگر اس منزل کی طرف چلا جائے اور ایمانداری کے ساتھ تو منزل تک پہنچ سکتا ہے آدمی. جی بالکل, میں یہی بات کر رہا ہوں جو آپ دہرا رہے ہیں میرے خیال سے, کہ اگر ایک منزل کا تعین یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے انسان کا, اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی اس محنت کو کنٹینیوٹی اس کے اندر ہونی چاہیے, رکھنی چاہیے. تو جیسے میں نے بتایا کہ زندگی میں نشیب و فراز دیکھتے ہوئے اور بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتے ہوئے, اور ایک دفعہ ہیرو بھی بنے, پھر اس کے بعد دوبارہ ہیرو سے زیرو بھی بنے, لیکن ہیرو سے زیرو بننے کے بعد بھی دوبارہ اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی, اور اس جد و جہد کے اندر یہ دیکھنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے, کہ وجوہات کیا ہیں کہ دوبارہ اللہ کی پکڑ میں آئے, یا اللہ نے کیوں دوبارہ ہیرو سے زیرو کیا. تو وہ جو وجوہات تھیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ تھی. اللہ کے ساتھ جنگ کیسے تھی کہ ایکسچینج کمپنی میں ہم کام کیا کرتے تھے, تو وہاں سے لوگوں سے انویسٹمنٹ کراتے تھے اپنے پاس, اور وہ انویسٹمنٹ پھر ہم دوسروں کے پاس کیا کرتے تھے. وہ جو بیچ کا پروفٹ آتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا پروفٹ ہے, لیکن جب ہم نے فکس کر دیا کسی سے 3% پہ لے کر دوسرے شخص کو 4% دینے کے بعد, تو وہ ہماری لا علمی کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد جب کرائسس آیا, اور جس کے پاس ہم نے وہ تمام انویسٹمنٹس کی, جب وہ ڈوب گیا, وہ شخص ڈوبا تو ساتھ میں ہمیں بھی لے ڈوبا. تو ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو بچاتے ہوئے اور بچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو زیرو کیا, کیونکہ ایک دوست نے اور اپنے بڑوں نے ایک بات سمجھائی تھی کہ مارکیٹ میں اپنی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز نہ کرنا. اگر آپ کی کریڈیبلٹی پر کمپرومائز ہو گیا تو پھر کبھی دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے. تو وہ جب اس کی وجوہات تلاش کی تو وہ وجہ اس کی یہ ملی کہ جناب کہ یہ تو جو آپ کر رہے تھے تو اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے آپ, کیونکہ جب فکس کر دیا آپ نے اماؤنٹ, تو فکس کا مطلب یہ ہوا کہ سود ہو گیا, انٹرسٹ ہو گیا. جی, سود اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے مخالف کام کریں گے آپ ان کے حکم کے خلاف, تو یقیناً آپ کو دیر صحیح لیکن کسی نہ کسی وقت جو ہے تو اس کی پکڑائی ضرور ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح خود کر لینا. ظاہر دوسرا کوئی ایسا اصلاح نہیں کرے گا, وہ تنقیدی کر سکتے ہیں, لیکن اپنی اصلاح آپ نے خود کی, اور اپنی اصلاح سے آپ نے کہا کہ مجھے کہاں کہاں پہ کیا کیا مشکلات رہیں, یا کہاں پہ میں نے وہ ایسا کیا کہ اس سے مجھے نقصان ہوا, تو آپ نے دوبارہ سے اس کو کیا. تو یہ ایک میسیج ہے, یہ ایک سبق ہے. اچھا, ان دوستوں کا جب آپ اسٹرگل کر رہے تھے اور کسی مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے, دوست ہوتے ہیں وہ یاد بھی آتے ہیں, تو کچھ ایسے دوست؟ جی بہت سارے دوست ہیں میرے ایسے جو یاد آتے ہیں, جنہوں نے میرا ساتھ بھی دیا, مجھے اچھی باتیں بھی بتائیں. اس میں یقیناً میرے دوست اس وقت کوئی دوست میرا دبئی میں بیٹھا ہے, ہارون مرزا صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کریڈیبلٹی کا لیکچر دیا تھا اور میں نے سیکھا, آج تک میں ان سے یاد کرتا ہوں. ایک نصر اللہ کامران میرے دوست ہیں, نیو یارک میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں اس وقت. انہوں نے اس وقت میرا بڑا ساتھ دیا, مجھے بڑا سپورٹ کیا, تو وہ میری زندگی کا سرمایہ ہیں. لیکن ان سب سے زیادہ بڑھ کر میری بیوی نے میرا ساتھ دیا, اور میری بیوی نے جو ہے تو ان حالات میں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو زندگی میں جو سب سے زیادہ وفا کرتی ہے وہ اس کی اپنی بیوی وفا کرتی ہے.
تو جو سب سے دنیا کا جو پیارا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے. اور دنیا کا پہلا رشتہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب بی بی حوا آئی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو پہلا رشتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ تخلیق کردہ رشتہ بھی آپ کے میاں اور بیوی کا رشتہ تھا. تو ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی ساری عمر سے رسپیکٹ کرتا ہوں. اور جب میں ٹوٹا یا جب میں دوبارہ ایک مرتبہ ہیرو سے زیرو ہوا تو اس وقت میری بیوی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا, مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, مجھے بہت زیادہ تسلی دی اور یہ یقین دہانی کرائی کہ اللہ پر یقین کریں, یقیناً یہ کوئی نہ کوئی آزمائش ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تکالیف سے ایک وقت آئے گا کہ ہم نکل آئیں گے. اور وہی ان کی تسلی تھی. اور اس کے بعد جب اللہ کی یاد آتی ہے تو آپ اللہ کے گھر بھاگتے ہیں. تو اسی طرح پھر میں ان تمام تکالیف کے بعد میں اور میری بیوی اللہ کے گھر بھاگے, خانہ کعبہ گئے اور وہاں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے رونا, معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما اور ہمیں آئندہ جو ہے تو صحیح راستے پر چلا. جو واپس آئے تو یقیناً وہ تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, وہاں قبولیت ہوئی اور اس کے بعد سے چل دوبارہ معاملات ایسے سیدھے ہوئے. بھابھی نے آپ کا بڑا ساتھ دیا, ہر طرح سے آپ کو ڈھارس دی کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ گوہر بھائی نے بتایا کہ مشکل حالات میں اگر صحیح زندگی کا ہم سفر ہے تو وہ منزل بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. اچھا, ذاتی زندگی میں اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ذاتی زندگی میں تو سکون محسوس کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا اور ہم اس قابل بنے تو ہم نے ساری کی ساری تجارت جو ہے وہ اللہ کی ذات سے سٹارٹ کی. اب ہم جتنا بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہم میجورٹی آف ورک جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس قابل بنایا ہے, اس طرح کیا ہے, تو یہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ان مجبور لوگوں کا, ان بے سہاروں کا یا جن کا کوئی نہیں ہے, آپ اس خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اور آپ نے گوہر صاحب بہت سی سماجی کام کرتے ہیں آپ, جیسے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ انڈس ہاسپٹل کے لیے بھی آپ کرتے ہیں, کرن اسپتال, حالانکہ آپ نے منع کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو, لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے, اس کو کس طرح سے دینا چاہیے. یہ ایک لوگوں کے لیے میسج ہے. تو آپ کرن ہاسپٹل جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کے لیے بھی کرتے ہو, مختلف سماجی اداروں کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں, اور اس وقت سیلاب زدگان کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ سپورٹ کرتے ہیں, ایک تو پرسنل طور پہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو سیلاب کے لیے آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ پوری آپ کی بزنس کمیونٹی اور آپ کے بلڈرز وغیرہ بھی کر رہے ہیں, تو کتنا کر دیں گے یا کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس سیلاب زدگان کے حوالے سے تو آصف صاحب میں پوری کراچی کے لوگوں کو سلام پیش کروں گا خاص طور پر, اور باقی پورے پاکستان کے لوگوں کو, کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایسے برے وقت میں, چاہے وہ زلزلہ ہو پاکستان کا 2005 کا, یا پچھلے سیلاب کو آپ دیکھیں, یا اس موجودہ سیلاب جو کہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے, لیکن پورے پاکستان کے لوگوں میں وہ جذبہ ہے کہ وہ سب کھڑے ہوئے, اور خاص طور پر کراچی کے لوگوں میں وہ جذبہ ہے کہ کراچی کے جو ذاتی طور پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی سب کے سب انوالوڈ ہیں, اور باقی جتنے ادارے ہیں یہاں پر, اگر اداروں کے ہم نام لیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ ٹرکوں کے ٹرک وہ ادارے, چاہے وہ سیلانی ہو, چاہے وہ ایدی ہو, چاہے وہ چھیپا ہو, چاہے وہ آپ کا JDC ہو, اور چاہے وہ دیگر کوئی بھی ادارے ہوں, تو جتنی حکومت کے بس میں ہے حکومت بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہے, جتنی اداروں کے بس میں ہے ادارے بھی اپنے کام کر رہے ہیں, اور جو انڈیویجولز ہیں آپ یقین کریں کہ انڈیویجولز بھی جو اپنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر جا کر کام کر رہے ہیں, اسی میں سے ایک ادنا سا کام جو ہے تو ہم بھی اپنا پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں, اور جتنے سیلاب زدگان ہیں ان کے دکھ سکھ کے اندر ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. آج کل ہمارے وہ بہن بھائی سارے کے سارے دکھی ہیں, تو یقیناً ہماری جو بساط ہے ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہے
سیلاب زدگان کے لیے تمام راشن کا بندوبست کر کے بھجوا رہے ہیں، ان کے لیے اور جو ان کی ضروریات زندگی ہیں اس وقت جو ہم ان کو کر کے بھجوا رہے ضرورت ہیں۔ ہے گوہر بھائی، اس وقت جو ان کو ضرورت ہے وہ زیادہ تر مچھردانیوں کی ضرورت ہے، یہ سب کیونکہ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سب سے زیادہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس سے ہٹ کے تھوڑا سا جی جی اس ماحول سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے سوال کروں گا، جی، فلمیں وغیرہ دیکھنے کا یا موسیقی سے آپ کو لگاؤ ہے؟ بہت زیادہ۔ تو کون سی زندگی میں پہلی فلم آپ نے ایسی دیکھی کہ جس کے بعد آپ نے کہا کہ یار مزید میں اور فلمیں بھی دیکھوں؟ دیکھیں، جہاں تک پہلی فلم کی بات آپ کریں وہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی۔ اس ٹائم پہ تو چھوٹے ہوا کرتے تھے جو محلے میں فلمیں لگایا کرتے تھے چندہ اکٹھا کر کے، تو وہ ہم بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے دور میں یہی ہوتا تھا، نہ وی سی آر لے کر آتے تھے، پوری پوری رات وی سی آر پہ جتنی فلمیں صبح تک دیکھ سکتے تھے، کیوں کرائے کا وی سی آر لے کر آتے تھے۔ کون سا ہیرو آپ کو زیادہ پسند تھا؟ پاکستانی ہیرو تو محمد علی اس ٹائم پہ زیادہ مشہور تھا۔ محمد علی اور ندیم ہمارے ٹائم پہ ہوا کرتے تھے، اور ہم محمد علی اور ندیم کی اور زیبا کی اور انجمن کی اور یہی ساری پاکستانی فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ اچھا، اور ہیروئنوں میں؟ ہیروئنوں میں نے بتایا کہ زیبا بڑی اچھی، بہت اچھی ہیروئن تھی ہمارے حساب سے، اور بڑی سوبر قسم کی ہیروئن تھی۔ یہ تو خیر تھوڑی سی ہماری چنبلی سی باتیں ہیں، اور اس کے بعد بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، بس یوں گئے اور یوں آئے۔ ویلکم بیک۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہے معروف بزنس مین، صنعت کار حنیف گوہر صاحب۔ ہم ان سے بہت سی گفتگو کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ نجی زندگی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اور کچھ اس سے ہٹ کے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے فلموں کے حوالے سے، اور آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں ریما کو لے جانا زیادہ پسند کروں گا اس کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عمر بھی ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ دوسری ہیروئنیں کچھ بیمار ہیں، اور کچھ مقصد یہ ہے کہ شادی شدہ ہو گئیں۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو میوزک کے حوالے سے کسی کو سننا پڑے تو کس گلوکار کو آپ پسند کریں گے؟ میں استاد غلام علی کو۔ غلام علی صاحب کو، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ناظرین، چوائس کتنی اچھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں جو آج کل کے گلوکار ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن گوہر صاحب نے کہا کہ میں غلام علی کو۔ تو غلام علی کی کون سی غزل آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا آنسو بہانا یاد ہے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا، یہ گوہر صاحب کی فرمائش میں تھوڑا سا یہ گیت بھی سنائیں گے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ آپ نے یہ چھوٹی سی غزل سنی گوہر صاحب کی فرمائش پہ۔ اچھا گوہر صاحب، کچھ سیاسی رجحان بھی ہے آپ کو، کچھ سیاست کی طرف بھی؟ سیاسی رجحان جی بہت زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ خان صاحب والی بات ہے کہ جو سیاست نہیں کرتے وہ بے جان لوگ ہوتے ہیں۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سیاست تو اب وہ چیز آ گئی ہے کہ ہر کسی انسان کے خون میں رچ بسی گئی ہے۔ سیاست آبزرو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم سیاست کو اپنی ذات کی حد تک صرف بزنس کی سیاست تک رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے میرا انٹرو میں کہا۔ تو وہ سیاست ہم بزنس پالیٹکس اپنی ایسوسیشن میں آباد کے اندر کرتے ہیں، جو ہمارا پروفیشن ہے۔ اور دوسرا جو پاکستان کی جو سب سے بڑی جو بزنس کمیونٹی کا جو ایسوسیشن ہے، جس کو فیڈریشن آف پاکستان کہتے ہیں، تو وہ کراچی سے لے کے گلگت تک ہم ان تمام دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، فیملی کا تعلق ہے، برادرانہ تعلق ہے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر وہ بزنس پالیٹکس کرتے ہیں۔ ملک کی سیاست ہم آبزرو کرتے ہیں کہ پورے اس وقت کیسا دیکھتے ہیں آپ ملک کی سیاست کو؟ اس وقت کیسا دیکھتے ہیں جو ایک رسہ کشی ہے
کہ وہ ان کے اوپر الزامات لگانا اور دوسری پارٹی ان پہ الزامات لگانا ایک دوسرے پہ، تو اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت کی سیاست کو آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا ہمارا ملک جو ہے نقصان اٹھا رہا ہے، شاید ماضی میں اتنا نقصان شاید نہ اٹھا ہو. جو معیشت ہماری دن بدن تباہ حال ہوتی جا رہی ہے کہ آج ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ ہمیں لوگوں کو بے روزگار کرنا پڑ رہا ہے. مقصد یہ حالات آ گئے ہیں کہ ہم نے آج تک لوگوں کو کوشش کی کہ ہم کام زیادہ سے زیادہ کریں، معیشت میں اپنا رول ادا کریں، لوگوں کی جاب پرووائڈ میں اپنا رول ادا کریں، اور جب ہم اللہ ہمیں نوازے، پیسے دے، تو وہ پیسہ مخلوق کے اوپر خدمت کریں. جیسا آپ نے انٹرو میں بتایا تھا ابھی کہ ہم CSR کے اندر کافی کام کر رہے ہیں، ہم چیریٹیبل اداروں کے ساتھ ہم کافی کام کر رہے ہیں. تو وہ چیریٹیبل اداروں کے ساتھ ہم تبھی کام کر سکتے ہیں کہ جب ہم زیادہ کام کریں گے، ہم زیادہ کاروبار کریں گے، ہم زیادہ پیسے کمائیں گے، تبھی ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں. حنیف بھائی، کرونا آیا، کرونا میں 3-4 سال ہماری معیشت پہ بڑا اثر پڑا. اچھا، اس کے بعد سیلاب، اب یہ سیلاب آ گیا، سارے ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر برباد ہو گئے، اور کافی اناج بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، سبزیاں وغیرہ یہ سب. تو اب ہم اپنی معیشت کو کس ڈگر پہ دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا سوچ ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، فیڈریشن کے بھی آپ ایک عہدے پہ رہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اب اپنی ملک کی سے یہ معیشت کو؟ معیشت تباہ حال ہے. میں تو آپ کو پہلے یہی میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ پہلے معیشت تباہ حال تھی کیونکہ ڈائریکشن کوئی نہیں رہی تھی، اور جب ڈائریکشن نہیں تھی اور اوپر سے اللہ کا عذاب بھی آ گیا. یقیناً اس کو ہم جو سیلاب ہے جس لیول کا آیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس وقت، تو قرآن پاک کو اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو یہ سارے اشارے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے. تو یہ بالکل، تو جس طریقے سے بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے ہوٹلز وہاں سے ٹوٹے، تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنے چاہیے کہ اللہ جو ہمارے گناہ ہیں وہ تو معاف کر دے اور یہ زندگی کو نارملائز کر دے. تو اس کے جو اثرات ہیں یہ تو بہت دور تک اثرات رہیں گے، یہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ بیماریاں پھوٹنا شروع ہوئی ہیں، یہ پانی اب تک دیکھیں کہ نہیں نکل پا رہا. تو جب تک یہ پانی نہیں نکلے گا تو اس وقت تو فصلیں تو آپ بالکل ہی بھول جائیں کہ فصلیں کیسے ہو سکتی ہیں. تو میری اب یہ ہے کہ گزارش حکومت سے کہ خدارا آپ ملک کا سوچیں، ملک میں رہنے والوں کا سوچیں، اور آپ کی یہ جو سیاسی جد و جہد ہے یہ ہم سب کے قابل تحسین ہے اپنے اپنے طور پر. لیکن خدارا جو بھی ہمارے ادارے ہیں جو کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، میری ان اداروں سے بھی گزارش ہوگی کہ خدارا ان سب کو اکٹھا بٹھائیں اور اس ملک کو پازیٹیو سمت پہ لے کے جائیں. آج اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس جد و جہد کے ساتھ قائد اعظم صاحب نے حاصل کیا، اور اس میں جن جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، جو لوگوں نے آ کے اپنی شہادتیں دیں، اس ملک کو اپنا خون دیا، اور آج اگر خدا نہ خواستہ ہم یہ معیشت کی وجہ سے یہ خدا نہ خواستہ ملک کھو دیتے ہیں یا ہم ان کے ٹکڑے کرنے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہم اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. لیکن جو حالات اگر جس طرف جا رہے ہیں، تو میں تو یہ خانہ جنگی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ جو خانہ جنگی کی طرف ہو رہے، جو بھوک افلاس کی وجہ سے جو لوگ نکلیں گے اور جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی شہر کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے، اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ آرام سے اپنی نہ موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں، نہ آپ ATM پہ کھڑے ہو کے پیسے نکلوا سکتے ہیں. مقصد آپ کی فیملی کو شام تک کی فکر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آج گھر سے خیر سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ رات تک گھر میں واپس خیر و عافیت سے لے کر آ جائے. تو ہماری یہاں کی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی بہت خراب ہے. اگر ہم نے ملکی معیشت کی طرف نہیں سوچا، عام آدمی کی طرف نہیں سوچا، تو وہ عام آدمی جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی جینے نہیں دے گا. تو جو برسر اقتدار لوگ ہیں، میں ان سے خدارہ درخواست کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ خدارہ ان کے لیے سوچیں اور اس شہر پر رحم کریں اور اس ملک پر رحم کریں. آپس میں بیٹھیں اور ایک ہو کر صرف اور صرف ملک کے لیے سوچیں کہ ہم ملک کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. جی بالکل، بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں ملک کی طرف دیکھنا ہے کہ اپنے ملک کو ترقی کی طرف کیسے گامزن کرنا ہے. اور گوہر صاحب،
یہ تو ملکی سطح پہ آپ بات کریں، لیکن ہماری فیڈریشن میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں برسر اقتدار، اور آپ نے بھی الیکشن لڑا تھا لیکن وہ آپ کا کچھ کوٹ کا بھی سلسلہ رہا تھا، تو تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کروں. اس وقت جو فیڈریشن کام کر رہی ہے، کیا وہ فیڈریشن بزنس کمیونٹی کے لیے بہتر کوئی اقدام کر رہی ہے؟ دیکھیں، فیڈریشن کے جو الیکشنز ہوتے ہیں یا ایسوسیشنز کے ہوتے ہیں یا چیمبرز کے ہوتے ہیں، وہ ایک پاکستان کا قانون ہے، اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ منسٹری آف کامرس کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے. ڈی جی ٹی او ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن جن کو لائسنس دیتا ہے، وہ لائسنس جس چیمبر کے پاس ہو، جس ایسوسیشن کے پاس ہو، جس فیڈریشن کے پاس ہو، تو وہ لوگ اس آرٹیکل کے تحت الیکشن لڑتے ہیں. تو وہ ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی بہت زیادہ الیکشنز پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، اور اپنے پارٹی کا میں سیکرٹری جنرل ہوں الحمدللہ، جو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا گروپ ہے جس کو ہم یونائٹڈ بزنس گروپ کہتے ہیں، جس کے پیٹرن ان چیف جو ہیں تو جناب ایس ایم منیر صاحب ہیں. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہر بزنس کمیونٹی کے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، جیسے کہ باقی سیاسی لوگ اپنے منشور لے کر آتے ہیں، اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں، تو کبھی ایک پارٹی آ کر حکومت کرتی ہے جیتنے کے بعد، اور وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ عوام کی خدمت کرے. تو اسی طرح سے دوسری پارٹی بزنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیم فارمولا ہے کہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی بزنس مین کبھی زیادہ ووٹوں سے جتوا دیتے ہیں، کبھی کم ووٹوں سے دوسری پارٹی رہ جاتی ہے. تو یہ پچھلے 5-10 سال سے ہماری آنکھ مچولی تو چل رہی ہے. 5 سال تک ہمارا گروپ جو تو برسر اقتدار رہا، پچھلے 3 سال سے دوسرا گروپ جو تو برسر اقتدار ہے. ہمارے ایکسپورٹ پہ بڑا اثر پڑا، بہت زیادہ اثر پڑا. ہمارے یہاں کنٹینر ایسی ہے، کنٹینرز کا بڑا مسئلہ رہا اور کافی اس پہ آواز اٹھائی گئی، لیکن اس کا وہ کوئی معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آیا. دیکھیں، ٹیکسیز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. کنٹینرز کی جو بات آپ کر رہے ہیں، کنٹینرز کا ایشو کووڈ کے دنوں کے اندر ہوا. اس کو وہ مسئلہ آیا سپلائی چین کی وجہ سے. جب پوری دنیا کی سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی، جب پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو گئی بہت سارے ادارے، بہت ساری ایئر لائنز، بہت ساری شپنگ لائنز، اس کی وجہ سے ترسیل کے اندر فرق پڑ گیا کہ سامان کی ترسیل نہیں ہو سکتی تھی. تو اس وجہ سے جو کنٹینرز کے ریٹ تھے، وہ جو کنٹینر آپ کو $2,000 کا ملا کرتا تھا، وہ کنٹینر آپ کا $20,000 پہ چلا گیا. کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جب سپلائی کم ہو گئی اور لوگوں کے پاس ڈیمانڈ تھی کہ اپنا سامان پہنچانا تھا، جو آرڈرز لیے ہوئے تھے، تو وہ اس وجوہات کی وجہ سے کنٹینرز کا تو معاملہ اس وجہ سے خراب ہوا، جو اب گریجولی نارملائز ہوتا جا رہا ہے. جب سے کووڈ ختم ہوا ہے، گریجولی نارملائز ہوتا جا رہا ہے. اور جہاں تک ٹیکسیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو ٹیکسیشن تو دیکھیں کہ یہ ایف بی آر کا ڈومین ہے، سبجیکٹ ہے. لیکن جب بھی ایف بی آر کے آفیشلس کو، ان کے منسٹرز کو یا ان کے چیئرمین کو جا کر اپنی انڈسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو یقیناً ان کو سمجھ آتی ہے، اور جو ریلیف وہ دے سکتے ہیں وہ اس انڈسٹری کو ریلیف دیتے ہیں. اور جو ضروری نہیں ہوتا کہ نہیں وہ ملک کے لیے ضروری ہے وہ ٹیکس لگنا، تو وہ اپنے اس ٹیکس کو بھی لگاتے ہیں. اس ٹیکس کو بھی لگاتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف گوہر صاحب، جو بہت ہی خوبصورت سی معلوماتی باتیں بھی کر رہے ہیں. اور اگر ہم حنیف گوہر صاحب کی باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں تو ہمیں بہت سے میسیجز بھی نظر آتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ملک کو چلانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. گوہر صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک دور میں کہا تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے، اور کہ ہم ریلیف دیتے ہیں، سریے میں بھی ریلیف دیا، سیمنٹ میں بھی ریلیف دیا، تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا یا اس سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور کی آپ نے بات کی، تو وہ ایک سہانا دور ہم کنسٹرکشن انڈسٹری میں سے کہتے ہیں ہمیشہ سے. اسے ہم سنہری الفاظ میں یاد رکھیں گے، عمران خان صاحب کا دور. کیونکہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک عام آدمی کی بات کی گئی. جب ہم نے ایک عام آدمی کی بات عمران خان صاحب سے کی کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، ایک عام آدمی اپنا گھر کیسے افورڈ کر سکتا ہے،
اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے. اس کے لیے تو پالیسی بنا کر دینی پڑے گی آپ کو, تب ایک عام آدمی گھر لے سکے گا. تو پوری دنیا کے اندر جو ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو لون ملا کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے سے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ملا کرتے ہیں, تو ایک عام آدمی اپنا گھر لے سکتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آئی اور انہوں نے بہت زبردست کنسٹرکشن پالیسی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ مل کے بنائی, اور 4 ٹیئرز جو ہیں تو انہوں نے بنائی, اور ایک میں 5% ٹیکس آپ کو جو لگایا اگر آپ نے لینے 3%, 5%, 7%. دیکھیں کہ آپ آج بھی اب ٹیکس جا کے دیکھیں تو 15 سے 18% کا ٹیکس ہے, لیکن انہوں نے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے, مثلا کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے نہیں, ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, تاکہ مزدور طبقے تک وہ پہنچے, جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ اپنا گھر کیسے لے سکتے ہیں. تو بہت ساری اسکیمیں ایسی آئیں کہ جن لوگوں نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا. لیکن اس میں ایک چیز نظر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کے نام سے یا ان کی جو نامزد تھی ایک اسکیم, اس کے حساب سے وہ کیا جائے, تو اس پہ لوگوں نے زیادہ کام نہیں کیا. تو نامزد تو دیکھیں, قانون تو بنایا جاتا ہے نا, عمران خان نے تو پالیسی دے دی, قانون سازوں لوگوں نے بنایا نا. لیکن وہ تو FBR نے بنایا قانون, وہ تو گورنر اسٹیٹ بینک نے بنایا اور بینکوں نے بنایا مل کر. لیکن اس کی میعاد جلدی ختم نہیں ہو گئی. نہیں, اس کی تو سپٹمبر 23 تک میعاد ہے, آج بھی میعاد ہے. آج بھی جو پچھلی اس حکومت نے جو نئی حکومت آئی اس نے اس کو ختم کر دیا 30 جون کو. اس نے جو ٹیکس جو لوگوں کو جو ریبیٹ دے رہے تھے عمران خان کی حکومت میں کہ لوگ اپنا گھر لے سکیں, تو نئی حکومت نے آنے کے بعد ان کا وہ نوٹیفیکیشن کو روک دیا, اور اب جو ہے تو وہ ریلیف ٹیکس والی نہیں ہے. لیکن جو 2023 میں جو لوگوں نے اسٹرکچر کمپلیٹ کرنے والا یا اسکیم والا, وہ تو اسٹل موجود ہے, کیونکہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کی میعاد جو ہے تو سپٹمبر 2023 تک ہے. لیکن عام آدمی کو جو 3% پہ 5% پہ 7% پہ لون ملا کرتا تھا, وہ نئی حکومت نے آتے ہی ختم کر دیا. وہ ختم کر دیا. اچھا, آباد کے بھی آپ ظاہر صاحب کا چیئرمین رہے, تو ہمارے دیکھنے والوں کو, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں جو نئے بلڈر ہوتے ہیں کہ آباد کیا کام کرتا ہے, کیونکہ اس کی ذرا سی لوگوں کو معلومات کم ہے کہ آباد کا کام کیا ہے اور آباد کب وجود میں آیا اور اس کے زمرے میں کیا کیا آتا ہے, اور یہ بس آباد کو بنانے کا مقصد کیا تھا. دیکھیں, آباد تو 1972 کے اندر آباد کا قیام ہوا, اور آباد اسی طرح کی ایک ایسوسیشن ہے جیسے کہ باقی مختلف بزنس کی ایک ایسوسیشنز بنی ہوئی ہے, جسے آپ ایپٹما کہتے ہیں. اب ایپٹما جو ہے وہ آپ کی جن کا کپڑے کا کاروبار ہے, تو یقیناً ایپٹما کا کام یہ ہے, آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز کا. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی پاکستان میں بزنسز ہیں ان سب کی اپنی اپنی ایسوسیشنز ہیں. تو اسی طرح سے جو آباد ہے اس کا بھی مخفف آباد ہے, بیسیکلی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. تو پورے پاکستان کی جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں ان کی ایسوسیشن ہے جسے ہم آباد کہتے ہیں. اچھا, اب آباد کا بھی یہی رول ہے کہ اگر جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جن کو بھی مسائل ہوں گے, چاہے وہ FBR سے مسائل ہوں, تو اس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے اس کے چیئرمین نے اور اس کے آفس بیئرز نے جا کر وہ پریزنٹیشن کرنی ہے FBR کے اندر بھی, منسٹریز کے اندر بھی, حکومت کے سامنے بھی, کہ یہ ٹیکس آپ کے ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ ریویو کریں. اسی طرح سے جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کنٹونمنٹ بورڈ ہیں, ان کے پاس جانا ہے, جو ان کے قوانین کے اندر اگر اس قسم کے قوانین وہ بناتے ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہوتے, تو یقیناً اس ایسوسیشن نے جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے, اور آباد نے ان قوانین میں ترمیم کرانی ہے اور اسے ٹھیک کرنے ہیں. اور جو دیگر جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے کسی بھی قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کرنا, ان کو ریلیف دینا, اور ایک عام آدمی کے لیے اگر بلڈر سے اس کے کوئی ایشوز ہیں تو آباد نے بیٹھ کے ایز اے آربیٹریٹر اس کا ایشو کو ریزولو کرانا ہے, جس کے لیے آباد کے اندر ایک آربیٹریشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, کمپلینٹ کمیٹی بنی ہے. اگر آپ کو کسی بلڈر سے شکایت ہے تو آپ آباد کے سیکرٹری جنرل کو یا چیئرمین آباد کو اپلیکیشن دیتے ہیں, اور اس کے اوپر وہ اسے بلاتے ہیں اور اس کی آربیٹریشن کرتے ہیں اور اسے وہ ریزولو کرتے ہیں ود ان دا آباد سیکریٹریٹ. اچھا, آباد کا تو یہ سمجھ میں آ گیا, ہمارے ناظرین کے اور ہماری بھی سمجھ میں آ گیا. اچھا, بہت سے جعلی بلڈرز بن کے بیٹھ جاتے ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اور بہت سے منزلہ بنا لیتے ہیں وہ,
تو ان کے لیے کیا ہے؟ اور بعض لوگوں کو تو یہ دیکھنے میں آیا وہ اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں اور بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ نہ ہماری ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا. تو کون سی زمینیں ایسی ہیں جو کہ واقعی دیکھ کے لینی چاہیے اور کون سی ایسی زمینیں ہیں جن کو نہیں لینا چاہیے؟ جیسے KMC کی بھی ہیں زمینیں، بہت سی دوسرے ایسے اداروں کے MDA ہے، KDA ہے. تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ آصف صاحب، جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ انلیگل کنسٹرکشن کی آپ بیسک بات کر رہے ہیں، تو انلیگل کنسٹرکشن ہی کے لیے جو ہے تو باڈیز بنائی جاتی ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو انلیگل کنسٹرکشن ہے یہ اداروں کا کام ہے کہ کوئی بھی شخص انلیگل کام کر رہا ہے، انلیگل فلور ڈال رہا ہے تو اسے روکا جائے. اس کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے، کنٹونمنٹ بورڈز کا کام ہے، جو بھی ادارے ہیں ان اداروں کا کام ہے ان کو روکنا. آباد کا کام یہ نہیں ہے. آباد جو ہے تو اپنا پرائیویٹ کام کرتی ہے. آباد ایک پرائیویٹ بلڈرز کی ایسوسیشن ہے. آباد کے پاس کوئی گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ جا کے اسے روک سکے کوئی غلط کام کرتا ہے. اور آباد صرف انہی لوگوں کے لیے رسپانسبل ہے کہ جو آباد کے ممبرز ہیں. اگر بہت سارے لوگ آباد کے ممبرز نہیں ہیں اور وہ اداروں کے ساتھ مل کر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آباد صرف نشاندہی کر سکتا ہے اور آباد جو ہے تو ان کی نشاندہی کرتا رہتا ہے. لوگوں کو دیکھنا چاہیے، عام قسم کے لوگوں کو، کہ کون سے پروجیکٹ کی NOC ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہو، ان کی ویب سائٹ کے اوپر تمام NOCیاں ڈلتی ہیں جو بھی ایشو ہوتی ہیں. جس پروجیکٹ کی NOC نہ ہو اس کا مقصد ہے کہ وہ پروجیکٹ اس پروسیس سے گزرا ہوا نہیں ہے جس پروسیس سے گورنمنٹ کے گزرنا چاہیے. تو لہٰذا NOC دیکھنے کے بعد اس کو اپنی انویسٹمنٹس اس پروجیکٹ میں کرنی چاہیے. اور اگر کسی بغیر NOC دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی مجھے سستا دے رہا ہے لیکن وہ نہ NOC چیک کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، تو یقیناً اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہیں. جن لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے، جنہیں اپنی موت قبر یاد نہیں ہے، وہ لوگ یہ غلط کام بھی کرتے ہیں، اسی معاشرے کے لوگ ہیں. تو لہٰذا یہ چند چیزیں ہیں کہ اداروں کی ریکگنائزیشن، اداروں کی NOCs دیکھ کر لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے. اور اگر کسی بھی بلڈر کو کسی بھی بلڈر سے اگر کسی شخص کو کوئی ایشو ہے، کوئی معاملہ ہے، تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. وہ آ کر ہمیں اپلیکیشن دے، وہ چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول کی کمپلین کمیٹی کو دے، کنٹونمنٹ میں آ کے دے، تو وہ سارے ریفر ہو کے ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم مل کر آباد کے اندر اس کو ریزولو کرتے ہیں. آپ سے یہ سوال کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ ایک بہت بڑا نام ہے آپ کے ادارے کا اور لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں آپ کے ادارے پہ، گوہر بلڈرز والوں پہ. تو اس وجہ سے کہ صحیح رائے آپ دے سکتے ہیں ہمارے ان لوگوں کو جو کہ پلاٹ خریدتے ہیں یا زمین خریدتے ہیں یا فلیٹ خریدتے ہیں یا لگژری کوئی اپارٹمنٹس خریدنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایک صحیح پتہ چل سکے کہ کہاں پہ ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے سوال کیا تھا حنیف گوہر صاحب سے، کیونکہ یہ ایک با اعتبار اور بہت ہی اعتماد والا ادارہ ہے. اچھا گوہر صاحب، اب اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کریں گے کہ شادی کو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 34 ایئر، 34 سال الحمدللہ. 34 سال. اور ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے الحمدللہ. 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو بچے بھی کیا آپ کی اسی بزنس کمیونٹی میں آئیں گے یا اسی طرح سے یا کچھ اور رجحان ہیں؟ نہیں، میرا ایک بیٹا، میری 4 بیٹیاں ہیں. میرا ایک بیٹا میرے ساتھ بزنس میں الحمدللہ، اور باقی بیٹیاں میری جو تو شادی شدہ ہیں الحمدللہ. میں 3 بیٹیوں کی شادیاں کر چکا ہوں اور ایک بیٹی میری پڑھ رہی ہے انگلینڈ میں. تو الحمدللہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ بزنس میں میرے ساتھ. بزنس میں. اچھا، آخر میں جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں پیغام یہی دوں گا کہ مایوسی کفر ہے. انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ حالات اچھے اور برے دونوں گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، اور جو بھی چیز کی ڈیمانڈ کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے کریں. اگر وہ پوری کرے گا تو اللہ کی ذات کرے گا. اور جو میں ینگ جنریشن کو، جو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو سامنے رکھنا ہے اور کبھی بھی اپنی کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ ترقی جو ہے تھوڑی دیر سے ملے گی آپ کو، لیکن ملے گی ضرور. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حنیف گوہر کی. حنیف گوہر صاحب ایک معروف بزنس مین ہیں اور
ان کا نام آپ سب لوگ جانتے ہیں، جو بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے واسطہ ان کا رہتا ہے تو وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ حنیف گوہر صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت سے میسیجز دیے ہیں آج کی جنریشن کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ ملکی سطح پہ ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی باتوں کو غور سے سنیں تو ایک ہی میسیج نکلتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں، اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، اور اگر لگن اچھی ہو اور سوچ اچھی ہو تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔